बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर और ख़ास तौर पे पार्क व्यू के अंदर सोशल मीडियाई बमबारी के बाद कलीम खान साहब जो हैं उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया है, और जब उनकी इतनी ज़्यादा किरदार कुशी हो रही है और उनकी सोसाइटी को डुबोया जा रहा है, उसके बाद उनका ये हक बनता है कि जो उन्होंने उसके बारे में अपना नुक्ता नज़र रखा है वो अवाम के सामने पेश किया जाए और उस नुक्ता नज़र को जाके ग्रास रूट लेवल के ऊपर चेक भी किया जाए। ठीक है, तो चेक करने की तो हमने ड्यूटी लगा दी थी, लेकिन और उन्होंने चेक कर भी लिया है। पानी वहाँ से काफ़ी हद तक उतर चुका है, बल्कि उतर ही चुका है, काफ़ी हद तक नहीं, उतर ही चुका है। और वो जो घरों के अंदर पानी की तस्वीर लगा के 2-2, 3-3 फीट वाले पानी की और जनाब मातम किया जा रहा था, वो मातम फरोशी का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। तो बहरहाल उन्होंने जो नुक्ता नज़र पेश किया है हम पूरा नशर करने जा रहे हैं। और तकलीफ मुझे इसलिए हुई कि कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं जिनकी हम बहुत दिल से इज़्ज़त करते हैं, उन्होंने जब ये पोस्ट किया तो उसके ऊपर यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अक़ल लिल महदूद के जो ज़ॉम्बीज़ हैं उन्होंने आके तो मेरा मतलब है ज़ुबान दराजी करने की कोशिश की। तो मैं क्या कहते मैं नहीं लाना सी हूँ, मैं इकट्ठा फिर लावा, क्योंकि ये टुकड़ों में करके हमने अपने सोशल मीडिया की जो हमारी आईडी है वहाँ से शेयर कर दिया था और बड़ा ठीक ठाक इसकी कबूलियत आई थी। लेकिन ये वाला जो है ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है उन अहबाब के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए जिन पे ज़ॉम्बीज़ हजरात जो हैं वो बाकायदा हमलावर हुए हैं। तो पहले वो मुलाहिजा कर लें कि अब्दुल अलीम खान साहब ने क्या कहा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम लोगों को आगाह करना चाह रहा था। आज 2 दिन हो गए हैं, मीडिया पे काफ़ी बातें जो है वो पार्क व्यू के बारे में और मेरे बारे में हो रही थी। तो मैंने पहले तो कोशिश की कि मैं इस बात को नज़रअंदाज करूं, और जो लोग भी पॉडकास्ट के ज़रिए या मुख्तलिफ डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे थे तो पहले तो मैंने इनको नज़रअंदाज किया। लेकिन मेरे ख़्याल में कि लोगों तक जो हक़ाइक़ हैं उनका पहुंचना भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं कम अज़ कम पाकिस्तान के लोगों को ये बता सकूं कि असल हक़ाइक़ क्या है। सबसे पहली बात तो मैं आपको पार्क व्यू लाहौर के बारे में बता दूं। पार्क व्यू लाहौर जो है ये प्रोजेक्ट जो कि रिवर एज के नाम से था, ये 2006 में बनाया था और इसके मालिकान और थे, और उन्होंने ये 2006 में इसका NOC लिया रिवर एज का, और ये रिवर एज जो है अगले 4 साल तक उन्हीं मालिकान के पास रहा। उनका कोई लोन का इशू था बैंक से, और बैंक ने जो है उनका लोन डिफ़ॉल्ट होने के बाद इसको रीपोजेस कर लिया, और उसके बाद इसकी डिग्री हुई कोर्ट से और वो बैंक ने फ़रोख्त के लिए जो है वो इसको मार्केट में ले आए। मैंने ये बैंक से ख़रीदा 2010 में, और 2010 में मैं किसी हुकूमत में नहीं था। 2010 में मैं अपोजिशन में था, और 2010 में जब मैंने ये ख़रीदा तो इसकी तमाम तर NOCs, वो LDA की हो, वासा की हो, वापडा की हो, सुई गैस की हो, वो तमाम तर NOCs जो हैं उसके साथ मैंने ये ख़रीदा था प्रोजेक्ट, और ये रिवर एज के नाम से था। और उसके बाद मैंने इसको अपने ब्रांड के पार्क व्यू के नाम से इसको जो है वो कन्वर्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से लेके 2025 तक पिछले 15 साल में ये एक बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि हज़ारों की तादाद में मेंबरान को बेहतरीन जो सहूलियात है वो फराम कर रहा है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको भी इसका अंदाज़ा है, और जो लोग यहाँ पे अपने दोस्तों को, अजीज़ों को मिलने आते हैं उनको भी इस बात का अंदाज़ा है। सो 2010 से ये प्रोजेक्ट जो है वो 2025 तक, इसमें 2022 में ये फ़र्क आया कि इसकी जो अप्रूवल्स थी वो एक अथॉरिटी जो कि LDA हुआ करती थी उसमें तब्दीली आई, और 2022 में इसको एक नई अथॉरिटी बनाई गई जो कि रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से हुई, और जिसको नाम रूडा रखा गया। और उस वक्त की हुकूमत ने उसको बनाया था 2-3-4 मकासद के लिए। मैं उन तमाम तकरीब में मौजूद था जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म जो हैं वो आए थे, और उन्होंने हमें बताया था कि हमने रूडा क्यों बनाया।
روڈا انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ لاہور شہر کو ایک طرف اور دوسری سائڈ پہ شیخو پورہ کو اس کو محفوظ بنایا جائے گا فلڈ سے، اور لاہور کے ساتھ جو ایک بہت خوبصورت ایک جھیل بنائی جائے گی ریور پہ، اور وہ تقریباً 27-30 کلومیٹر لمبی ہوگی، اور اس کے آگے ایک بیراج بنایا جائے گا، اور اس لیک کو دونوں سائڈوں سے خوبصورت کر کے اس کے دونوں سائڈوں پہ ایک 300 فیٹ کی سڑک بنائی جائے گی جو کہ دونوں سائڈوں پہ ہوگی، ایک بند بھی ہوگا اور یہ سڑک بھی ہوگی جو دونوں جو سائڈز ہیں ان کو محفوظ کرے گی ریور راوی کے فلڈنگ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دونوں طرف بہت خوبصورت جو ہے وہ انفراسٹرکچر بنایا جائے گا۔ اس انفراسٹرکچر میں انہوں نے بتایا تھا اس وقت کے وزیر اعظم نے کہ یہ تقریباً $20 ارب کا پروجیکٹ ہے، اور اس کے اوپر ہائی رائز بلڈنگ بنے گی، اپارٹمنٹ ٹاورز بنیں گے، کارپوریٹ ٹاورز بنیں گے، شاپنگ مالز بنیں گی، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے لیے روڈا نے جو ہے وہ زمین ایکوائر کرنی بھی شروع کر دی ہے۔ وہ جو زمین ایکوائر کی گئی اس کے بعد وہ زمین ایکوائر کے اندر پارک ویو کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ وہ جو ڈیولپرز چنے گئے جو کہ وہ اس زمین کو ایکوائر ہو کر رہے تھے لوگوں سے سرکاری طور پہ، اور اس کے بعد اس کے اندر وہ پارٹنر بنے، اس میں پارک ویو یا میں شامل نہیں ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں، وہ کون ڈیولپرز ہیں جنہوں نے لوگوں سے 2-2 لاکھ کی زمین لی اور اس کے بعد اس کو 2-2 کروڑ روپے کنال کے حساب سے بیچا؟ میں کم از کم ان میں شامل نہیں ہوں۔ آپ ان کے نام جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ روڈا کی لسٹ میں شامل ہوں گے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ پارک ویو کے اندر 1 انچ زمین بھی ایکوائر نہیں کی گئی۔ پارک ویو کی تمام تر زمین جو ہے وہ ہم نے لوکل ذمہ داروں سے منہ مانگے قیمت پہ خریدی۔ اس کے اندر کوئی سرکاری زمین، کوئی سرکاری رقبہ، کوئی سرکاری جو ہے وہ ایریا جو ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ ٹوٹل پارک ویو جو ہے وہ پرائیویٹ اونر سے خریدی گئی اور پرائیویٹ جو ہے اس کو بنایا گیا۔ اس میں کوئی سرکاری ہمیں کسی قسم کی ایکوزیشن یا کوئی سرکار کی طرف سے کوئی مدد ہم نے نہیں لی ہوئی، نہ ہم نے اس سے پچھلی حکومت میں لی نہ اس حکومت میں لی۔ اس وقت تک ہمارے پاس 1 انچ زمین بھی جو ہے نہ وہ سرکار کی کسی بھی ادارے کی ہے، اور نہ ہی ہم نے کوئی زمین کسی بھی لوکل ذمہ دار سے تھرو لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر اس کو کوئی ایکوائر کرایا۔ جو زمینیں ایکوائر ہوئی ہیں وہ پچھلے زمانے میں ہوئی تھیں، ان کے اگینسٹ کیا کام ہوا، وہ کیوں ایکوائر کی گئی، لوگوں کو ذمہ داروں کو کیوں کم پیسے دیے گئے اور ان کو کیوں مہنگی قیمت کے اوپر بیچنے کے لیے روڈا نے آگے پرائیویٹ ڈیولپرز انگیج کیے، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن جو فیکٹس ہیں وہ یہی ہیں۔ اب اس کے بعد جبکہ ایک روڈا بنتی ہے جس کا نام ہی ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، آج جب لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ زمین تو گرین تھی، اس کو براؤن بنا دیا گیا، تو میں ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، یہ جب روڈا بنی تھی یہ زمینوں کو گرین کرنے کے لیے بنی تھی؟ یہ ریور کے دونوں سائڈوں پہ جو ہائی رائز بلڈنگیں ہیں جو روڈا کے ماسٹر پلان کا حصہ ہے، کیا وہ گرین ایریا میں بننی تھی؟ یہ سارا زمین جو تھی یہ براؤن ڈکلیئر ہوئی تھی، اس کے بعد ہی یہاں پہ NOC ملے تھے۔ روڈا نے یہ تمام تر رسپانسبلٹی اس کو محفوظ کرنے کی، اس کے اوپر سڑکیں بنانے کی، اس کے اوپر جھیل بنانے کی، اس پہ بیراج بنانے کی، اس کو سیلاب سے محفوظ کرنے کی، اس کے سیور کی، اس کے بجلی کے کنیکشنز کی، یہ سب ذمہ داری روڈا نے لی، اور روڈا نے اس کے اگینسٹ ہم سے فیس چارج کی۔ اب تک ہم اربوں روپے کے حساب سے جو ہے وہ روڈا کو جمع کرا چکے ہیں۔ اس کے اگینسٹ روڈا نے یہاں پہ ایک روپے کا کام نہیں کیا۔ یہاں پہ کوئی سڑک نہیں بنی، یہاں پہ کوئی بند نہیں بنا، یہاں پہ کوئی بیراج نہیں بنا، یہاں پہ کوئی جھیل نہیں بنی، یہاں پہ کوئی 1 روپے کا بھی کام جو ہے وہ یہاں پہ نہیں کیا گیا۔ اس کا جواب روڈا دے گی۔ ہم نے جو پیسے روڈا کو جمع کرائے وہ ممبران کی طرف سے ایک ممبر کو ایک گھر کو جو ہے اس کی فیس چارج کی گئی، اور وہ تمام تر جو ہے وہ روڈا نے وصول کی۔ اب آ گئی براؤن اور گرین۔ یہ رقبہ جب سے روڈا بنی ہے یہ کبھی بھی گرین نہیں تھا، یہ سارا رقبہ براؤن تھا، اسی لیے ہی روڈا بنی تھی۔ ادروائز اس کو صرف اس لیے نہیں بنایا گیا کہ یہاں پہ جنگلات لگانے تھے یا یہاں پہ باغات لگانے تھے، یہاں پہ کمرشل ایریاز بننے تھے، یہاں پہ ہائی رائز بننی تھی۔ اگر روڈا کے کمرشل ایریاز بن سکتے ہیں اور اگر اس زمین کے اوپر روڈا شاپنگ مالز بنا سکتی ہے یا پرائیویٹ ڈیولپرز مل کے اکٹھے کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے شاندار منصوبے بنا سکتے ہیں، تو پارک بھی اپنے 5 مرلے کے مکان کیوں نہیں بنا سکتی؟
مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ سب لوگ جو میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں، کس چیز کا الزام لگا رہے ہیں؟ ہم نے کون سا کام غلط کیا؟ کیا ہم نے میرے پریشر کی وجہ سے وہ براؤن جو ہے وہ جو گرین تھا وہ براؤن ہوا؟ یہ تو جناب اس وقت کے منتخب وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور وہ اس پہ بڑا جو ہے وہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے تھے، اور انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ کمپین کی، وہ باقاعدہ ایک ایڈ میں بھی آئے، اور وہ ایڈ جو ہے وہ روڈا نے چلایا، جس کے اندر انہوں نے بڑے اپنے فخر سے کہا تھا کہ میں یہ $20 ارب کا پروجیکٹ لانچ کر رہا ہوں، اور اس کے لیے انہوں نے وہاں پہ جا کے خاص طور پہ گراؤنڈ بریکنگ کی۔ اس فنکشن میں بھی بیٹھا تھا، اور اگر آپ اس کی کلپنگ نکالیں تو انہوں نے خاص طور پہ میرا ذکر بھی کیا وہاں پہ۔ تو اس لیے میں اپنے تمام دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز، ایک مشکل وقت ہو تو کسی دوست کے لیے اگر آپ کوئی اچھائی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے اتنی، میرے خیال میں اس قدر اس لیول تک جا کے اس کو کرٹیسائز کرنا جبکہ فیکٹس کا آپ کو پتہ بھی نہ ہو، یہ بہت زیادتی ہے۔ اور میرے خیال میں ان تمام پوڈ کاسٹرز کو جنہوں نے شاید اس سے کچھ پیسے تو ضرور بنا لیے ہوں گے، لیکن ان کو کم از کم اس کا ورژن، اس کے بارے میں حقائق، اس کے بارے میں تمام تر جو معلومات ہے وہ پہلے لینی چاہیے تھی، پوڈ کاسٹ بعد میں کرنا چاہیے تھا، اور بتانا چاہیے تھا کہ یہ معلومات ہمیں پارک ویو سے ملی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے خیال میں یہ کام غلط ہے۔ اور مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ کا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اس بہانے آپ کو کوئی 4 پیسے زیادہ دے دیتا ہے کہ جس میں علیم خان کو ٹارگٹ کر گیا ہے، تو اللہ آپ کو مبارک کرے۔ میرے اوپر کوئی کسی گورنمنٹ کا کوئی احسان نہیں ہے، نہ پچھلی حکومت کا نہ اس حکومت کا۔ میں نے کوئی چیز ارریگولر نہیں کی، میں نے پچھلی حکومت سے بھی کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، نہ اس حکومت سے اٹھایا۔ ایک سوسائٹی جو میں نے NOCs کے ساتھ خریدی تھی، اگر اس کی اتھارٹی چینج ہوئی، وہ LDA سے روڈا میں گئی، تو میں نے دوبارہ اپلائی روڈا کو کیا، اور جو روڈا نے اس کے اوپر اپروول دی ہے وہ تمام تر واجبات لے کے، تمام تر فیسز لے کے، تمام تر اپنے پروسیجر اڈاپٹ کر کے، تمام اونرشپ ٹائٹل دیکھنے کے بعد دی ہے۔ اور اگر اس کے اندر کسی کو لگتا ہے کہ اس کے اندر روڈا نے کوئی مجھے اسپیشل فیور دیا ہے تو برائے مہربانی ضرور لے کے آئے سامنے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو مکین ہیں، جو ممبرز ہیں، میں اپنے تمام دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ وہ سوسائٹی ہے جس کے اندر میرے والدین کی قبریں ہیں، اور یہ سوسائٹی مجھے اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز ہے، اور میں اس سوسائٹی کے اندر صرف کاروبار نہیں کرتا، جہاں پہ یہ جو ممبرز رہتے ہیں یہ میرے خاندان کا حصہ ہیں، اور میں ان سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنے اپنے بہن بھائیوں سے کرتا ہوں۔ اس لیے اگر کوئی ایک گھر بھی اس سے افیکٹ ہوا ہے اور کسی ایک کا بھی کوئی نقصان ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کا بھائی بن کے ان کے لیے اسی طرح حاضر ہوں گا جس طرح میں اپنے سگے بہن بھائیوں کے لیے حاضر ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی بھی ایک بھی ممبر، کسی کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس وقت اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کے ساتھ ہیں، کھڑے تھے، کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ اس لیے پورے پاکستان میں تباہی مچی ہوئی ہے، سیلاب پورے پاکستان میں لوگوں کے گھروں کو تباہ کر رہا ہے۔ برائے مہربانی میری آپ سے گزارش ہے، یہ جتنے ہمارے پوڈ کاسٹ دوست ہیں، کہ آپ اب یہ پکڑ کے ان علاقوں میں چلے جائیں جن کا پرسان حال کوئی نہیں۔ یہ ممبر کے لیے علیم خان موجود ہے، ان ممبرز کے اوپر ان کا بھائی موجود ہے، ان کی تو دیکھ بھال میں کر لوں گا۔ اب باقیوں کے لیے آپ ذرا ماشاءاللہ میں نکلیں، اور پورے پاکستان میں جو سیلاب سے تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، جو لوگوں کے بیچارے بے گھر ہوئے ہیں، جن کے پاس وہاں پہ نہ رہنے کے لیے رہا ہے نہ کوئی کھانے کے لیے رہا ہے، برائے مہربانی اب ان کی جا کے نشاندہی کریں اور ان کو لوگوں کو دکھائیں۔ ادھر ان کو یہ سمجھتے تھے کہ شاید علیم خان جو ہے وہ ڈوب گیا ہے یا سوسائٹی ڈوب گئی ہے۔ بھائی علیم خان بھی اللہ کے کرم سے اسی طرح موجود ہے، اور یہ سوسائٹی بھی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے موجود ہے، اور اس سے زیادہ انشاءاللہ تعالی ہم توانائی سے، اس سے زیادہ انشاءاللہ تعالی ہم اس سوسائٹی کو خوبصورت بنائیں گے جو اس سے پہلے ہم بنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ وہ لوگ جن کا کام سوائے نیگیٹو پھیلانا ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی لوگ مشکل میں ہوں، کوئی ممبران مشکل میں ہوں، کوئی لوگوں پہ کوئی اللہ کی طرف سے مشکل آئی ہو، تو اس موقع کے اوپر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کسی کی ہیلپ کریں، کسی کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ اور اگر آپ اس موقع کے اوپر سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی پرانا سکور تھا جو کہ برابر کرنا ہے، یا آپ کا حسد جو ہے وہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ نے ضروری پوڈ کاسٹ کے ذریعے اپنے جو اندر کے آپ کے جذبات ہیں وہ نکالنے ہیں، تو اللہ آپ کو مبارک کرے، اللہ آپ کو کوئی توفیق دے کہ اللہ آپ کو جو ہے وہ کوئی سمجھ دے، اللہ آپ کو بہتر کر دے کہ آپ لوگوں کے مشکل میں تماشا بنانے کی بجائے اور ہنسنے کی بجائے
آپ کسی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں اور ان کے مشکل وقت میں ان کے لیے آسانی کا باعث بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جتنے بھی آفات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے۔ یہ جتنے لوگ اس وقت پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خاص رحم فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے بس میں جو کچھ ممکن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف پارک ویو کے ممبران کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے میں جہاں جہاں جا سکا، جہاں جہاں میری فاؤنڈیشن کام کر سکی، انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور کروں گا۔ آپ سب کا اللہ حافظ و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ ایک بات وہ شاید بہت ساری باتیں انہوں نے نہیں کی ہوں گی، لیکن ایسی باتیں کر گئے جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میسج اتنا لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے، جیسے اسی ولاگ دے لا کے ولاگ کرنا سے 13 منٹ تے تسی لے گئے، کو 5-6 منٹ کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سیٹ کو بتانے کی پروڈیوسر ہمت نہیں کرتا کہ ہر میسج جو ہے وہ 3 سے 5 منٹ کا ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنے تبصروں میں بھی اس کو سمو سکیں، لیکن ہم نے 13 منٹ کا بھی سمو دیتا پائے۔ ایک بات میں نے کہا میں آپ کو عرض کرتا چلوں جو انہوں نے نہیں کہی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے لاہور شہر میں مجھے اطلاع دی گئی کہ کم از کم 3 ہوٹل بک کیے، اور جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ لاہور میں اپنے کسی عزیز رشتہ دار دوست احباب کے یہاں جانا چاہ رہے ہیں تو چلے جائیے، لیکن اگر آپ کہیں نہیں جانا چاہ رہے، آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، تو اس ہوٹل میں آ جائیے، یہاں پہ پانی کے گلاس سے لے کے کھانے کے نوالے تک ہر خرچہ بھی ہمارا، تو ہوٹل کا بل بھی ہم دیں گے، آپ صرف یہاں پہ 72 گھنٹے کے لیے یا 96 گھنٹے کے لیے آ جائیے، اتنی دیر میں پانی چلا جائے گا۔ ویسے پانی چلا بھی گیا، تو یہ انہوں نے نہیں بات بتائی، تو میں نے کہا کوئی اچھی بات کسی کے بارے میں پتا ہو تو ضرور بتانی چاہیے۔ بہرحال یہ ہے سلسلہ جو ہے۔ اب میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ دیکھیے علیم خان صاحب بڑے دل کا، اس پہ جو کچھ آیا وہ تو اس نے لیا بھگت۔ یہ جو گوہر اعجاز صاحب ہیں یا وہ سفائر والے عبداللہ شیخ فیملی ہے، شیخ عبداللہ فیملی ہے، اب وہ تیاری پکڑیں کہ جب ان کے اوپر یہ زومبیز حملہ ور ہوئیں گے تو وہ کیسے بھگتیں گے اس کو، کیونکہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایکشن تو ملک ریاض صاحب کی امامت میں آپ نے کر دیا اور اپنی لوٹ مار کی طرف توجہ نہیں جانے دی، ٹھیک ہے نا۔ اور علیم خان صاحب کی مجھے یہی بات پسند ہے کہ وہ دوستوں اور دشمنوں کا حساب باقی نہیں رکھتے ہیں جی۔ اب آپ ذرا تیاری پکڑیں، یہ میڈیا کی جو آپ نے قائم کی ہوئی ہے، اپنے ارد گرد کھڑی کی ہوئی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وفاقی وزیر بھی ایک آپ کے دوست ہیں، تو پائن وہ تو خیر ساڑھے بھی دوست ہیں، لیکن میرا مطلب ہے پائن بس اسے ذرا سیدھا ہو لینے دیں، ہیں عبدالعلیم خان صاحب کو ذرا سیدھا ہو لینے دیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اور عمران احمد خان نیازی کا انجام یاد رکھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔